Dear novel readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. जिन रीडर्स को पता नहीं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं कि मेरे चैनल पर यूट्यूब की तरफ से एक हफ्ते की स्ट्राइक आई थी, जिसकी वजह से चैनल पर कोई भी नावल अपलोड करने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं। खैर, आज की स्ताई है तो लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। उर्दू रोमांटिक नावल मन इश्कम आशिकी सीज़न 2 किस्त नंबर 4 अज़ कलामैनी राजपूत। मॉम, ये ड्रेस देखें, ये आपकी बहू के लिए कैसा रहेगा? एज़ल और अज़मीर दोनों माँ बेटा इस वक्त शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। जब अज़मीर ने रेड कलर की एक खूबसूरत सी कामदार फ़्रॉक को अपनी मॉम के सामने लहराते बहू लफ्ज़ पर ज़ोर दिए पूछा, तो एज़ल अज़मीर की बात पर हैरान हुई थी। अज़मीर, ये भला कैसा मजाक है, और जब बहू होगी तो उसकी पसंद की शॉपिंग भी कर लेंगे। अभी मैं कैसे बता सकती हूँ कि ये मेरी बहू पर अच्छा लगेगा या नहीं। एज़ल ने उसे अज़मीर का मजाक समझा था, इसलिए रिलैक्स से अंदाज में कहते उसके हाथ से ड्रेस थामे वापस रखने लगी थी। जब अज़मीर ने अपनी मोम की मासूमियत पर मुस्कुराते इस फ़्रॉक को वापस से अपने हाथों में लिया था। मोम, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में आपकी बहू के लिए मुझे ये ड्रेस पसंद आ गया है। अज़मीर ने इस बार कदरे संजीदगी से कहा, तो एज़ल हैरानगी से उसकी तरफ देखती रह गई थी। वो अज़मीर की बात को समझने से कासिर जो थी। क्या मतलब है अज़मीर, मैं कुछ समझ नहीं पाई। अपनी मोम के मासूमाना सवाल पर अज़मीर ने मुस्कुराते एज़ल को अपने हसार में लिया और फिर काउंटर की जानिब चल दिया था। मोम, इस ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी, जूता और मेकअप के साथ साथ दुल्हन के लिए जो कुछ ज़रूरी होता है वो भी ख़रीद लें। और ज़रा जल्दी करें मोम यार, कहीं ऐसा ना हो मैं यहाँ शॉपिंग करता रह जाऊँ और वहाँ दुल्हन वापस अपने घर भाग जाए। दूसरी बात अज़मीर सिर्फ दिल में ही सोच सका था। लेकिन अज़मीर, तुम दुल्हन के लिए सारा सामान क्यों खरीद रहे हो? एज़ल को अभी भी इस बात की समझ नहीं आई थी कि आखिर अज़मीर ये सारी शॉपिंग किस लिए और क्यों कर रहा था। मोम, जाहिर है दुल्हन की शॉपिंग दुल्हन के लिए ही कर रहा हूँ, अपने लिए थोड़ी ना। और आपके सारे सवालों का जवाब अभी कुछ देर तक आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले जल्दी से ये शॉपिंग वाला काम निपटाएं। अज़मीर ने अपने वॉलेट से कार्ड निकाले, काउंटर पर मौजूद शख्स को थमाया था और फिर ड्रेस और अपनी मोम को लिए अज़मीर ज्वेलरी वाली शॉप की जानिब चल दिया था। यूं एज़ल ने हैरानी और परेशानी से अज़मीर के मुताबिक हर वो चीज़ खरीदी थी जो कि एक दुल्हन बनने के लिए ज़रूरी होती थी। अज़मीर ने सारा सामान गाड़ी की पिछली सीट पर रखा और फिर एज़ल के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला था। अज़मीर, अब तुम मुझे कुछ बताओगे कि ये सब हो क्या रहा है? तुमने ये सब शॉपिंग क्यों की है? अज़मीर को यूँ संजीदगी से ड्राइविंग करता देख एज़ल ने फिर से अपना सवाल दोहराया था। वो जानना चाह रही थी कि अज़मीर ये सब शॉपिंग क्यों कर रहा था, जबकि तहूर ने तो इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था। मेरी प्यारी सी मोम, सिर्फ 10 मिनट की बात है, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अज़मीर ने गाड़ी की स्पीड तेज़ की
اور اسے اپنے فارم ہاؤس کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ فارم ہاؤس کے سامنے گاڑی رکتے ایزل کو مزید حیرانی ہوئی تھی۔ ہو نہ ہو اسے ازمیر کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ خیر، اب کی بار اس نے ازمیر سے سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے کوئی بھی سوال کرنا فضول تھا۔ وہ اس کے کسی سوال کا کوئی جواب دے ہی نہیں رہا تھا۔ گاڑی میں موجود سارے شاپنگ بیگ کو اندر لے آؤ۔ ازمیر نے اندر آئے ملازم کو گاڑی سے ساری شاپنگ بیگز لانے کو کہا اور ایزل کو لیے اس کمرے کی جانب چل دیا تھا جہاں وہ طہور کو لاک کر کے گیا تھا۔ اندر جائیں موم، اپنی ہونے والی بہو سے مل لیں اور اسے اچھا سا تیار کر دیں۔ وہ میں نہیں چاہتا کہ اس جلد بازی کے نکاح میں اس کی دلہن بننے کی ہی کوئی خواہش ادھوری رہ جائے۔ ازمیر نے جس قدر پرسکون انداز میں کہا تھا، ایزل کو اتنی ہی زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ اس نے کمرے کے دروازے کو حیرانی سے کھولا اور جیسے ہی اندر قدم رکھا تو سامنے ہی طہور کو دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ یہ تم کیا کر رہے ہو ضمیر؟ طہور یہاں کیوں ہے؟ آج زندگی میں پہلی بار ایزل کو ازمیر پر شدید غصہ آیا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ طہور کو آپ کی بہو بنانے کے لیے یہاں لایا ہوں موم۔ خیر یہ باتیں ہم بعد میں کریں گے، میں سارے شاپنگ بیگ بھیجتا ہوں، آپ اسے ریڈی کر دیں۔ ازمیر طہور کے نقاب میں چھپے اس چہرے پر ایک گہری نظر ڈالتے اپنی موم سے مخاطب ہوئے۔ اگلے ہی پل کمرے کا دروازہ کھولے باہر جا چکا تھا کہ لمحے کے 1000ویں حصے میں طہور اٹھی اور ایزل کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آنٹی، آپ کا بیٹا بہت بوڑھا ہے، بہت بوڑھا۔ طہور کے یوں رونے پر ایزل نے اسے اپنے سینے میں بھیجتے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ طہور، تم یہاں کیسے آئی؟ میرا مطلب۔ ایزل نے طہور کے سسکتے وجود کو سہارا دیے اسے بیڈ پر بٹھایا اور پھر اس سے اپنے دل میں آتا سوال کیا کہ طہور نے پھر ایزل کو ساری بات بتا دی تھی کہ کیسے ازمیر نے اسے کڈنیپ کر کے یہاں لایا اور پھر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے اس نکاح کے لیے حامی بھرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایزل کو واقعی میں ازمیر کی اس حرکت پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا کہ وہ طہور کو یونیورسٹی سے یہاں لے آیا تھا۔ بس بیٹا تم چپ کرو، میں بھی اسے سمجھاتی ہوں۔ شادی بیاہ کوئی کھیل تو نہیں ہے جو یوں بنا کسی دوسرے کی رضامندی کے کر لیا جائے۔ ایزل نے طہور کے سر پر ہاتھ رکھے اسے تسلی دی تھی کہ وہ بھی ازمیر کو سمجھاتی ہے اور وہ اس نکاح کو نہیں ہونے دے گی۔ کہ ایزل کی بات کو سنتے طہور کے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ ازمیر سلطان شاہ جو واپس لاؤنج میں آئے سگریٹ سلگائے پرسکون انداز میں بیٹھ چکا تھا کہ اس کی دلہن ریڈی ہو جائے پھر وہ نکاح خواں کو اندر آنے کی اجازت دے گا۔ اپنی موم کو اتنے جلدی باہر آتا دیکھ جھٹ سے سیدھا ہوا تھا۔ سگریٹ ہاتھ میں ابھی بھی موجود تھا۔ موم، آپ نے کچھ زیادہ جلدی ہی طہور کو ریڈی کر دیا۔ ازمیر نے لبوں پر مسکراہٹ سجائے پوچھا تو ایزل نے اسے گھور کر دیکھا تھا اور اپنی موم کی ان کیوٹ سی گھوڑیوں پر ازمیر سلطان شاہ کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ موم یار، آپ بہت کیوٹ لگ رہی ہیں اس وقت۔ ازمیر آگے بڑھا اور محبت بھرے انداز میں ایزل کے اس غصے والے روپ کو دیکھتے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا لیا تھا کہ ایزل ازمیر کی ان بچگانہ حرکتوں پر سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔
اجمیر سیریس ہو جاؤ، اور یہ کیا حرکت کرنے جا رہے ہو تم؟ ایزل کے لہجے میں واضح غصہ تھا، لیکن اس قدر کیوٹ غصے کا اجمیر پر بھلا کیا اثر ہونا تھا؟ کیا مطلب کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ آپ طہور کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی اور میں اسے اپنی بیوی، لیکن وہ سیدھے طریقے سے نہیں مانی تو مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا۔ اجمیر نے اپنے ہاتھ میں موجود ہاتھ جلے سگریٹ کو لبوں سے لگائے، ایک گہرا کش لیے پرسکون انداز میں ایزل کو یوں ہی اپنے ہزار میں لیے کہا، تو ایزل نے سگریٹ کے اس دھوئیں کو محسوس کرتے اجمیر کے کندھے پر چپت لگائی تھی۔ اسے دور کرو اجمیر، میں تم سے بات کر رہی ہوں نا۔ ایزل کا اشارہ اس سگریٹ کی جانب تھا کہ اپنی موم کے کہنے پر اجمیر نے پھر وہ 2 قدم بڑھائے، اسے ایش ٹرے میں مسلا اور پھر واپس ایزل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کم آن موم، آپ پلیز اپنے بیٹے کا ساتھ دینے کی بجائے طہور کا ساتھ مت دینے لگ جانا۔ اچھا بھلا اس کے لیے رشتہ بھیجا تھا نا، لیکن اس نے انکار کرتے خود ہی بات کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ اب میں جو فیصلہ کر چکا ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ اس لیے آپ جائیں اور طہور کو ریڈی کر دیں۔ مولوی اور گواہان باہر موجود ہیں، جیسے ہی وہ ریڈی ہو کر آئے گی نکاح شروع کر دیا جائے گا۔ اجمیر اب اپنی موم کو سمجھانے میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں ان کی آخری کلاس بھی ختم ہو جانی تھی، اور اس کے بعد اجمیر کے نئے نویلے سالے صاحب یعنی کہ برہان ساحل خان نے طہور کو پک کرنے پہنچ جانا تھا، اور اسے یونی نہ پا کر ہو نہ ہو سب کا شک اجمیر کی جانب ہی جانا تھا، اور اس سے پہلے اجمیر اس سارے کام کو نپٹا دینا چاہتا تھا، کیونکہ ایک دفعہ نکاح ہو جاتا تو پھر چاہے کوئی لاکھ مزاحمت کرتا، اجمیر سلطان شاہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ نہیں، ہرگز بھی نہیں اجمیر، شادی کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے۔ جو تم نے ضد کی تو ہو گئی۔ شادی کے لیے لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضامندی ضروری ہے، اور تم طہور کو وقت تو دو، آج نہیں تو کل وہ اس رشتے کے لیے مان جائے گی، اور اگر نہ بھی مانی تو میرے بیٹے کو لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور بہت ہی اچھی لڑکی دیکھ لوں گی۔ جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا ایزل اجمیر کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ جو کرنا چاہ رہا تھا وہ اس قدر آسان نہیں تھا۔ ایک تو ایسا کرنے سے سلطان اور اس کے رشتے کے درمیان خرابیاں آ جانی تھی، کیونکہ سلطان کو طہور بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز تھی، اور پھر ساحل اور سلطان کی دوستی بھی خراب ہو سکتی تھی کہ اجمیر کا یوں زبردستی طہور کو کڈنیپ کیے اس سے نکاح کرنا دونوں کی برسوں پرانی دوستی کو دشمنی میں بدل سکتا تھا۔ اس ایک نکاح سے بہت سے رشتے خراب ہو سکتے تھے، اس لیے ایزل بھرپور کوشش کر رہی تھی کہ وہ اجمیر کو سمجھا بجھا کر طہور کو واپس لیے اس کے گھر کی جانب روانہ ہو جائے، لیکن سامنے بھی اجمیر سلطان شاہ تھا، اپنی ضد کا پکا۔ نہیں موم، آپ سے کس نے کہا کہ مجھے کسی اور لڑکی میں انٹرسٹ ہے یا میں اس سے نکاح کروں گا؟ مجھے طہور ساحل خان ہی چاہیے، اور میں اسی سے نکاح کروں گا۔ اجمیر سلطان شاہ کا لہجہ مضبوط اور ٹھنڈا ٹھار تھا، یوں جیسے وہ کسی بھی انجام کی پرواہ کیے بنا اپنے فیصلے پر قائم تھا کہ اسے طہور سے نکاح کرنا تھا اور ہر حال میں کرنا تھا، پھر چاہے اس کے بعد کے نتائج جو بھی ہوتے، اسے اس چیز کی
کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ازمیر، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ سلطان بہت غصہ کریں گے تم پر، تم اچھے سے جانتے تو ہو۔ ایزل نے جب دیکھا کہ ازمیر آج پہلی دفعہ اس کی کسی بات کو انکاری کرتے اپنی ضد پوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو سلطان کا حوالہ دیا تھا، کیونکہ سلطان کے غصے سے ازمیر اچھے سے واقف تھا۔ لیکن نہیں، ایزل کا سلطان کا حوالہ دینا بھی کسی کام نہیں آیا تھا کہ ازمیر نے گہرا سانس بھرے سر جھٹکا تھا۔ موم، میں نکاح کر رہا ہوں، کوئی گناہ تو نہیں جو ڈیڈ مجھ پر غصہ کریں گے، اور اگر کریں گے بھی تو وہ بات کی بات ہے، لیکن ابھی آپ تہوڑ کو ریڈی کریں یار۔ ازمیر کی بات ابھی بھی وہی تھی جسے دیکھ ایزل نے سر جھٹکا تھا۔ نہیں، میں تمہاری سی ضد میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی ازمیر۔ میں تہوڑ کو ابھی کہ ابھی واپس لے کر جا رہی ہوں، اور تم بھی حویلی واپس لوٹو، ہم اس بارے میں بیٹھ کر بات کریں گے۔ ایزل حتمہ فیصلہ سنائے کہ وہ ہرگز بھی اس زبردستی کے نکاح کے حق میں نہیں تھی۔ ازمیر کو باور کروا چکی تھی کہ وہ تہوڑ کو لیے واپس جانے لگی ہے جب ازمیر کی بات پر اس کے قدم رکے تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے موم، میرے مرنے کے بعد ہی آپ تہوڑ کو یہاں سے لے کر جا سکتی ہیں۔ ازمیر نے اپنی ویسٹ سے گن نکالے اپنے سینے پر تان لی تھی کہ ازمیر کے اس قدر سخت الفاظ پر ایزل نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، اسے یوں خود پر گن تانے دیکھ اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی تھی۔ ہاں، وہ ضمیر کے ضدی پن کو اچھے سے جانتی تھی۔ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے وہ خود کو نقصان بھی پہنچا سکتا تھا، اس لیے وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی کہ ضمیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے اسے کچھ فاصلے پر روک دیا تھا۔ آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں موم، یا تو آپ تہوڑ کو نکاح کے لیے تیار کر کے باہر لے آئیں، یا پھر اپنے بیٹے کا مرا ہوا منہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ازمیر نے ٹریگر پر اپنی انگلی کی گرفت مضبوط کرتے ایزل کو دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ تہوڑ کو یہاں صرف اور صرف ایک ہی صورت میں لے جا سکتی تھی کہ وہ اپنے سینے میں یہ گولی اتار لے۔ تب جب کہ ازمیر کے اس قدر سخت الفاظ پر ایزل رونے لگ گئی تھی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو ازمیر؟ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میری جان ہو، تم خود کے لیے ایسے الفاظ کیسے بول سکتے ہو؟ ایزل نے روتے ہوئے کہا تو اپنی موم کو یوں خود کی وجہ سے روتا دیکھ ازمیر کو برا تو بہت لگا تھا، لیکن جانتا تھا کہ جب تک وہ اپنی موم کو ایموشنل بلیک میل نہ کرتا، اس کی موم نے اس نکاح کے لیے حامی نہیں بھرنی تھی، اس لیے اسے مجبوراً اپنی موم کو دکھ دینا پڑ رہا تھا۔ اب تہوڑ کو نکاح کے لیے ریڈی کر رہی ہیں یا نہیں موم؟ ضمیر نے گن کو اپنے سینے سے تھوڑا سا بائیں جانب لے جاتے اپنے دل کے مقام پر رکھا اور ایزل سے اس کا فیصلہ پوچھا تھا کہ ایزل نے لمحے کے 1000ویں حصے میں ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، میں بس ابھی تہوڑ کو ریڈی کر کے لاتی ہوں ازمیر، اسے چھوڑ دو، اسے دور کر دو، ایزل نے روتے ہوئے کہا تو ازمیر نے اپنی موم کے منہ سے اپنی مرضی کا جواب سنتے گہرا سانس بھرا اور گن کو پیچھے کی جانب صوفے پر پھینک دیا تھا۔ اور پھر آگے بڑھے اپنی موم کو سینے سے لگائے ان کے بالوں پر لپ رکھے تھے۔ موم یار، یوں روئے تو نہ، آپ جانتی ہیں نا میں آپ کو ایسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔
ازمیر سلطان شاہ کی پہلی محبت اس کی موم تھی، یہ کہنا غلط نہ ہوگا، لیکن نہ جانے اس لڑکی میں کیا تھا کہ آج ازمیر سلطان شاہ اپنی پہلی محبت اپنی موم کو اس کی خاطر یوں تکلیف دے رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا طہور سے نکاح کرنا اس کی ضد تھی یا پھر کوئی اور جذبہ، لیکن اسے طہور ساحل خان اپنے نکاح میں چاہیے تھی، اسے طہور ساحل خان اپنی ملکیت کے طور پر چاہیے تھی، اس لیے اسے یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ تم میرے اچھے بیٹے نہیں ہو ازمیر، مجھے تم سے ایسی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ ایزل نے ازمیر کے سینے سے لگتے ناراضگی دکھائی کہا تو ازمیر نے سر جھٹکا تھا۔ جانتا تھا اپنی اس حرکت کی وجہ سے وہ اپنی موم کا دل دکھا چکا تھا، لیکن اس وقت ایسا کرنا اس کی مجبوری تھی، اس لیے اپنی موم کی ناراضگی جتانے پر خاموش ہی رہا تھا۔ جانتا تھا کہ اس کی موم زیادہ دیر اس سے ناراض نہیں رہ پائے گی، اس لیے کچھ دیر کے بعد اپنی موم کو اپنے حصار سے آزاد کیے اسے ایک بار پھر سے طہور کو ریڈی کرنے کو کہا تو ایزل اپنے آنسو صاف کیے طہور کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آنٹی اچھا ہوا آپ آ گئی، مجھے جلدی سے گھر چھوڑ آئے، ماما میرے لیے پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ایزل کو یوں اندر آتا دیکھ طہور نے آگے بڑھے اس کا ہاتھ تھا، آس بھرے لہجے میں کہا تو ایزل جیسے اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ ہاں جانتی تھی کہ وہ بھی کچھ دیر پہلے اسے تسلی دے کر گئی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گی، لیکن بیٹے کی محبت میں آئے وہ مجبور ہو چکی تھی، اور اب اسی مجبوری میں آئے اس نے طہور کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ازمیر سے نکاح کر لو طہور۔ ایزل کے ان الفاظ پر طہور بے یقینی سے ایزل کو دیکھتی، اس سے 2 قدم فاصلے پر ہوئی تھی۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ایزل آنٹی اسے یہ سب کہہ رہی تھی۔ آنٹی یہ آپ کیا کہہ رہی؟ ہاں میں جانتی ہوں طہور، تمہارے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ ازمیر تم سے نکاح کیے بنا تمہیں یہاں سے ہرگز نہیں جانے دے گا۔ ہاں لیکن نکاح ہو جانے کے بعد میں اسے ضرور سمجھاؤں گی کہ اب تمہیں اپنے گھر جانے دے۔ ایزل نے اپنی نم آنکھیں اٹھائی، طہور کو اپنی مجبوری بتائی تھی کہ وہ اس وقت بہت مجبور تھی، ورنہ وہ ازمیر کی اس بچگانہ حرکت پر کبھی بھی اس کا ساتھ نہ دیتی۔ جب طہور یوں ہی اسٹل کھڑی رہی تھی، اس نے ہاں نہیں کیا تھا کہ وہ ازمیر سے نکاح کر لے گی۔ طہور بیٹا میں تمہارے پاؤں پکڑتی کہ اور کوئی چارہ نہ پاتے۔ ایزل یوں ہی ہاتھ جوڑے نیچے کو جھکتی اس سے پہلے کہ طہور کے پاؤں کے قریب بیٹھتی۔ طہور نے فوراً سے نیچے کو جھکتے ایزل کو کندھوں سے تھام لیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں آنٹی، کیوں مجھے گناہ گار کر رہی ہیں؟ ایزل کی اس بے بسی کو دیکھتے طہور کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ وہ جان چکی تھی کہ جس طرح ازمیر نے اس سے بے بس اور مجبور کیا تھا ویسے ہی اپنی ماں کو بھی کر دیا تھا، اس لیے تو وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے یہاں تک کہ اس کے پاؤں پکڑنے کو بھی تیار تھی کہ وہ اس کے بیٹے سے نکاح کر لے۔ طہور نے گہرا سانس بھرتے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور پھر اسی میں اپنے خدا کی رضا سمجھتے اس نکاح کے لیے حامی بھر لی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس لال رنگ کے جوڑے کو پہنے ڈریسنگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ دل و دماغ بالکل معاف ہو چکے تھے، وہ کچھ محسوس نہیں کر پا رہی تھی کہ ایزل اسے تیار کر رہی تھی یا نہیں، جبکہ ایزل ان آنکھوں سے اسے ہلکا پھلکا میک اپ کرنے کے بعد جیولری پہنانے لگ گئی تھی۔ سر پر پن سے دوپٹہ سیٹ کیے
ایزل نے پھر طہور کے دونوں ہاتھوں میں وہ لال رنگ کی چوڑیاں پہنائی تھی جو بھی کچھ دیر پہلے وہ خرید کر لائی تھی، لیکن تب اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ چوڑیاں وہ طہور کے لیے خرید رہی تھی۔ ماشاءاللہ، اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھ ایزل کے دل سے بے ساختہ ہی ماشاءاللہ کی پکار نکلی تھی۔ یہ لال رنگ ایزل کے پٹھانی نقوش اور سرخ و سفید رنگت پر بے حد خوبصورت لگ رہا تھا، اور پھر ناک میں بہنی نتھ اور لبوں پر لگی وہ لال رنگ کی لپسٹک اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا رہے تھے۔ لیکن طہور نے نظر بھر کر ایک بار بھی خود کو شیشے میں نہیں دیکھا تھا کہ ایزل نے بیڈ پر رکھی اس چادر کو طہور کے سر پر گھونگھٹ کی طرح اوڑھا اور اسے سہارا دیے ڈریسنگ ٹیبل کی کرسی سے کھڑا ہونے میں مدد کی تھی۔ طہور ساحل خان ولد ساحل خان، آپ کا نکاح ضمیر سلطان شاہ ولد سلطان شاہ سے حق مہر 1 کروڑ روپے سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز پر طہور کے بدن میں کوئی بھی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی بت بنے صوفے پر ایزل کے قریب بیٹھی تھی۔ دلہن کو یوں خاموش پا کر مولوی صاحب نے ایک بار پھر سے اپنا جملہ دہرایا تھا، اور وہیں ازمیر سلطان شاہ نے اس کی خاموشی پر اپنی موم کو اشارہ کیا تھا کہ وہ اس بت بنے وجود کو ہوش دلائے کہ اسے قبول ہے کہنا ہے، جس پر ایزل نے طہور کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے اسے مولوی صاحب کی جانب متوجہ کروایا تھا۔ طہور ساحل خان ولد ساحل خان، آپ کا نکاح ضمیر سلطان شاہ سے حق مہر 1 کروڑ روپے سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ یہ کہتے ہوئے طہور کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک چکا تھا۔ اس وقت وہ خود کو دنیا کی سب سے بے بس لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ نکاح جیسے اس پاک مندن میں بندھنے جا رہی تھی جس کے ساتھ کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے یوں قبول ہے کہنے پر ضمیر سلطان شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، جیت کی مسکراہٹ۔ آخر کو آج ازمیر سلطان شاہ کی یہ ضد بھی پوری جو ہو چکی تھی۔ نکاح نامے پر سائن لینے کے بعد نکاح خواہ کا رخ ازمیر سلطان شاہ کی جانب تھا۔ ازمیر نے ایک ہی سانس میں قبول ہے کہتے جھٹ سے نکاح نامے کے پیپرز پر سائن کیے اور بڑے ریلیکس انداز میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ نکاح ہوتے ہی طہور مڑے قدموں کے ساتھ ایزل کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی واپس کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ سلطان شاہ نے کچھ نور نکاح خواہ کو بڑھائے اسے گواہوں سمیت یہاں سے جانے کو کہا تھا، اور اب اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا جہاں طہور اور اس کی موم موجود تھی۔ کمرے میں آئے طہور ایزل کے گلے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ چہرے پر گھونگھٹ کی شکل میں ابھی بھی وہ چادر موجود تھی، اور ضمیر سلطان شاہ آج پہلی بار طہور کے اس خوبصورت چہرے کا دیدار کرنے والا تھا، وہ بھی اسے اپنی محرم بنانے کے بعد۔ ہاں، اس نے آخری بار طہور کو 10 سال کی عمر میں دیکھا تھا، اور تب بھی وہ اپنے پٹھانی موٹے موٹے نین و نقوش کی وجہ سے کافی خوبصورت دکھتی تھی، لیکن آج وہ برسوں بعد اسے اپنی محرم کے روپ میں دیکھنے والا تھا۔ ازمیر اس پل کے لیے بے حد بیتاب تھا۔ موم، اب آپ کو تو حویلی واپس جانا چاہیے، میں طہور کو لے کر کچھ دیر تک وہیں آ جاؤں گا۔ یقیناً یہ وقت اب طہور کے یونیورسٹی سے واپسی کا ہو چکا تھا، اس لیے اس سے پہلے کہ یہ بات پھیلتی کہ طہور یونیورسٹی میں نہیں تھی اور بات اس کے ڈیڈ تک پہنچتی، ازمیر نے اپنی موم کو حویلی بھیجنا مناسب سمجھا تھا تاکہ وہ اس بات کو سنبھال سکے۔ نہیں ازمیر، میں طہور کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ازمیر کی بات کو سنتے طہور نے ایزل کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی، تو ایزل نے طہور کی اس حرکت کا مطلب سمجھتے ازمیر کو انکار کیا تھا۔
کہ وہ یہاں سے اکیلی نہیں جائے گی بلکہ طہور کو اپنے ساتھ ہی لے کر جائے گی۔ مائی بیوٹیفل لیڈی، طہور کا نکاح آپ سے ہوا ہے یا مجھ سے؟ مجھ سے ہوا ہے نا، تو ظاہر ہے وہ میرے ساتھ ہی آئے گی، اور آپ جا کر اپنے شوہر نامدار کو سنبھالیں، کیونکہ جب انہیں اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ میری جان لینے کی کوشش کریں گے، اور ایسے میں آپ ہی مجھے بچا سکتی ہیں، اس لیے آپ کا حویلی پہنچنا ضروری ہے۔ لال رنگ میں ملبوس بیٹھے اپنی اس نئی نویلی دلہن کو دیکھ اجمیر سلطان نے اپنی موم کو اس بات کی وضاحت دی تھی کہ اس وقت طہور کا نہیں بلکہ ان کا حویلی جانا ضروری تھا، اور رہی بات طہور کی تو وہ اسے کچھ دیر کے بعد حویلی ہی لے کر آئے گا۔ آنٹی مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں، طہور نے فوراً سے انکار کیا تھا۔ وہ اب اس شخص کے ساتھ اکیلے میں ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی کہ ایک طرف اجمیر اور دوسری طرف طہور کی بات کو سنتے۔ ایزل نے بے چارگی سے اجمیر کی جانب دیکھا تھا کہ اب تو اس کی بات مان لے اور طہور کو اپنے ساتھ لے جانے دے کہ اس کے ضدی بن کو بھلا ایزل سے بہتر اور کون جانتا تھا۔ موم آپ آئیں میرے ساتھ، میں نے ڈرائیور کو کہہ دیا ہے، وہ آپ کو حویلی لے جاتا ہے۔ گھونگھٹ کے اس پار سے طہور کی کانپتی آواز کو سنتے اجمیر اچھے سے جان چکا تھا کہ وہ ایزل کو یہاں کیوں روک رہی تھی، لیکن اجمیر سلطان شاہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ آگے بڑھے اپنی موم کے ہاتھ سے، طہور کا ہاتھ نکالے اپنی موم کو ہساڑ میں لیا تھا کہ ایزل کے لاکھ نانا کرنے کے باوجود بھی اجمیر انہیں کمرے سے باہر لے گیا تھا۔ اجمیر تمہارے ساتھ ساتھ سلطان مجھے بھی ڈانٹیں گے کہ میں نے اس سب میں تمہارا ساتھ دیا۔ اجمیر کے ساتھ آتے ایزل روحان سی ہوتے اسے سمجھانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو کچھ وہ کر رہا تھا سلطان ان دونوں ماں بیٹے پر بہت غصہ کرنے والا تھا۔ خدا کا خوف کرے موم، ڈیڈ نے آج تک آپ کو کبھی ڈانٹا ہے یا کبھی آپ پر غصہ ہوئے ہیں جو آج ہوں گے؟ جانتا ہوں ڈیڈ آپ سے کبھی خفا نہیں ہو سکتی، اور رہی بات میری تو خیر ہے، ان کی تھوڑی بہت ڈانٹ میں کھا لوں گا۔ آپ حویلی چلیں، میں کچھ دیر تک آپ کی بہو کو لے کر وہیں پہنچتا ہوں۔ اجمیر سلطان شاہ نے اپنی موم کو دونوں کندھوں سے تھام اپنے سامنے کیا اور پھر ان کے ماتھے پر محبت سے اپنے لب رکھتے انہیں بہت ہی نرمی سے سمجھایا تھا۔ اپنے ڈیڈ کا اپنی موم کے لیے پیار بھلا اجمیر سے چھپا تو نہیں تھا، جو وہ ایزل کی اس بات پر یقین کر لیتا کہ سلطان نے اسے ڈانٹنا یا اس پر غصہ کرنا تھا، اور ایزل وہ اجمیر کے ضدی پن کو دیکھ سر جھٹکتی پھر اور کوئی چارہ نہ پاتے فارم ہاؤس سے آ گئی تھی۔ اجمیر سلطان شاہ سرشار سا ہوا سیٹی کی دھن بجاتے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ ٹھٹکا تھا۔ جاری ہے، لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔